बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। आज कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन जलसे जुलूस और एहतजाज होते हैं, और कोई दिन ऐसा होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उनकी भरमार होती है। आज मुस्तफ़ा खार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज मीडिया के साथ हमारे चौधरी निसार अली खान साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई, और इसके बाद सरताज अजीज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये आज मिली जुली बातें, लेकिन मेरा फोकस जो है आज फिर कलभूषण पे होगा, क्योंकि ये ऐसा मौजू है कि कम से कम इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और जो जज्बात हैं हमारे पाकिस्तानियों के, हमारे नाजरीन के, उनको मैं लफ्ज़ ठंडा नहीं इस्तेमाल कर रहा, उनकी डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि हम किस तरफ जा रहे हैं एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, हमने क्या अचीव किया है, क्या खोया है, क्या पाया है, और जो पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के हवाले से जो वाक़यात हो चुके हैं, और कलभूषण का पकड़ा जाना हमें किस हद तक जो है फ़ायदा देगा, या जो ICJ की अदालत है उसमें जाने से हमें कुछ नुकसान हुआ है। आज ये मेरा मौजू है। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब मोहतरम मियाँ सैफुर रहमान साहब, हमारे उस्ताद भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेलकम जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दोस्त हैं शब्बीर सियाल साहब, सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वहीद आलम खान साहब जाने माने हैं, PMLN से हैं, ताल्लुक़ है, और MNA हैं। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब, मुझे बताइए कि आज दो चीज़ें बड़ी अहम हुई। उसमें देखा जाए तो एक उनका जो सीनियर तरीन रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का, इंडिया का, मरकंडे कांजू भी कहते हैं उसको, या कटजू कहते हैं, उसमें नाम है। उसने कह दिया कि ये जो बगलें बजा रहा है भारतीय मीडिया, ठीक है, ये वक्ती है, जबकि अचीव पाकिस्तान ने किया है। किस तरह से उसने लॉजिक ये दी कि अब पाकिस्तान वो तमाम मसाइल जो मुतनाज़ा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिनको बाईलेटरल इशू कह के इंडिया जो है वो अदालतों में नहीं जाने देता, आलमी अदालतों में, वो अब पाकिस्तान उधर ले जाएगा। क्या समझ? जी बिल्कुल। देखिए, ये पहले तो ये बात है कि इब्तिदा में तो कुछ ऐसे ही तासर मिला कि जी पाकिस्तान ने अपना एडहॉक जज मुकर्रर नहीं किया, पाकिस्तान ने एक ऐसा वकील मुकर्रर कर दिया जिसका कोई इंटरनेशनल कोर्स में कोई प्रैक्टिस का तजुर्बा नहीं है। तो इसमें कोई, मैं इसको इब्तिदा में एक दो TV प्रोग्राम में ये भी कह चुका कि बैडली परस्यूड केस है, ठीक है। तो किसी हद तक तो ये भी था इसमें ना तजुर्बाकारी, हमने भी ये बात की, फैसला करने में कुछ कुरैशी के बारे में, जी इंतखाब पे हमने इंतखाब पे ये सारा जिक्र होता रहा। लेकिन अब ये है कि जिस तरह जो बात आगे बढ़ती जाएगी तो बहुत से दलाइल और काउंटर दलाइल जो है वो सामने आएंगे। जैसा कि भी ये भारत के, ये जो सुप्रीम कोर्ट के उनके जज हैं ना, जिनका भी नाम मरकंडे लिया है, वो पहले भी बड़े गैर मकबूल फैसले करने किए हुए उन्होंने, उनके रिकॉर्ड में है। तो जिसके बारे में वो बड़े मशहूर हुए थे, और वो उनकी आम रविश जो चल रही थी जजेस की या अदलिया की, उससे हट के उन्होंने फैसले किए। इसमें उन्होंने मज़ामीन भी लिखे हैं और बड़ी शोहरत याफ्ता हैं वो। अच्छा, अब ये बात है कि एक मुंझे हुए वकील की तरह, एक मुंझे हुए कानूनदान की हैसियत से जब वो ये बात कह रहे हैं, तो इसमें यकीनन एक बड़ा वजन है कि अगर बाईलैटरल इश्यूज पे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को भी हक हासिल हो जाएगा। हम कहेंगे जनाब ये कश्मीर का इशू है, ये वाटर का इशू है, ये फलां इशू है, अब आए इस पर भी बात करें। अब मेरी इत्तला के मुताबिक अब पाकिस्तान एडहॉक जज की दरखास्त करेगा, क्योंकि वो स्टेज पे अभी नहीं कर सकता था, क्योंकि आज सरताज अजीज साहब ने ये बात कर दी है कि अब वो स्टेज आ गई है। ठीक, तो अब ये है कि इस वक्त ये है कि मौका, हमारा थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि तसाइल का बड़ा हम शिकार रहते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर फैसले जो होते हैं उन पे अमल दरामद जो है वो थोड़ा वीक होता है। ठीक, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पे कोई लूप होल ना छोड़ा जाए अगर हम मौका मिल गया। वैसे मुझे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इतनी इंसाफ की तवक्को दिखाई नहीं देती। वहाँ पे ज्यूइश लॉबी और उनके कोई हमदर्द लॉबियाँ जो हैं वो बिल्कुल ज़्यादा बड़ी प्रोएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा सा हम इस नज़रिए से भी देखें कि हालात इस वक्त दुनिया के कहाँ जा रहे हैं, कि आज जिस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट तशरीफ ले गए वहाँ पे सऊदी अरबिया में, वहाँ कॉन्फ्रेंस है, वहाँ कल हमारे वज़ीर आज़म भी तशरीफ लेके जा रहे हैं, उसका भी तस्करा आज के प्रोग्राम में हम साथ साथ करेंगे। लेकिन मैं पहले सेशन में कलभूषण की बात करूंगा। वहीद आलम खान साहब की तरफ चलते हैं। वहीद साहब, मुझे ये बताइए कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बड़े पुरएतमाद नजर आए सरताज अजीज साहब, इसकी वजह क्या थी? उसमें जी पहली बात तो यह है कि सबको पता है
کہ کلبھوشن کا جہاں پر جو ٹرائل ہوا اس میں سب باتیں اس نے تسلیم کی، اور پاکستانی جو بھی فورم تھا اس میں ہر چیز اس کے خلاف گئی، پروو ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مضبوط کیس ہے. اور زیادہ بات یہ ہے کہ اب یہ تمام باتیں جو اس نے کی یہ اس کورٹ میں اب پیش کی جائیں گی. اس سے ایک تو بھارت کا جو چہرہ ہے مزید بے نقاب ہوگا، اس کو مزید ہم ایلیبریٹ کریں گے وہاں پر مختلف چیزوں کو، یہ ساری چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وحید عالم خان صاحب ابھی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے یا جس طرح سے ہو رہا ہے بارڈرز پہ وہ بے نقاب خود ہی ہو رہا ہے. وہ مارتا ہے، کہتا ہے جی مار رہے ہیں، ان اجیت دوول کہتا ہے جی ہم کریں گے، وہ کہتے ہیں جی بلوچستان کو ہم علیحدہ کریں گے، ہمارا یہ اس سے زیادہ بے نقاب وہ کیا ہوں گے؟ بات یہ نہیں کہ ہم دنیا کو یہ ابھی تک باور نہیں کرا سکے. دیکھیں نا ابھی تو دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ بھی ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، جس میں وہ کچھ حد تک وہ یہ دنیا تو یہ چاہیے نا کہ پاکستان دہشت گرد ہے، جبکہ دوسری کے ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. چاہے وہ امریکہ نے شروع کیا، چاہے کسی نے شروع کیا، طالبان نے شروع کیا، ہم نقصان تو سارا ہمارا ہے نا. تو اس میں یہ ساری باتیں ہیں. اور پاکستان کا سارا سلسلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلبھوشن کا کیس ہے اس میں ایک تو بھارت کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوگا مزید. اور ابھی تو ابتدا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ابتدا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ ایک عبوری فیصلہ ہے، ٹیمپریری فیصلہ ہے کہ فی الوقت ایسے کر لیا جائے. یہ تو کوئی بھی دیکھے نا، آپ یہاں بھی کوئی قتل کر کے چلا جائے نا کورٹ میں، وہ اس کی پہلے گرفتاری نہ ہو تو 302 کے مقدمے میں بھی یہاں پر بھی وہ جماعت ہے تو اس کی وہ قتل. ٹھیک ہے جی. اچھا شبیر سیال صاحب یہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن آج 2-3 جو معاملات جو سامنے آئے ہیں سرتاج عزیز صاحب کی پریس کانفرنس سے، آپ نے یقیناً اس کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا. اس میں انہوں نے کہا جی یہ جو رسائی، کونسلر کی رسائی کی بات ہو رہی ہے، ایکسیس کی بات ہو رہی ہے، وہ عدالت نے ایڈوائز نہیں کیا. جو ایڈوائزری عدالت ہے نا، حکم تو دے نہیں سکتی ہے. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی یہ ان کو کہیں گے اب نیکسٹ جو ہے کہ جو 9 لوگ یا 8 لوگ جن کے بارے میں کلبھوشن نے بتایا ہے ان تک ہمیں بھی رسائی دی جائے. اگر ہمیں رسائی دی جائے گی تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ یہاں رسائی دینی ہے یا نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف صاحب میں آپ کے سوال سے کوئی جو ہے نا اس کا جواب میں اس سفر میں دوں گا کہ جب آپ اپنا مقدمہ پوری پریپریشن کے ساتھ نہیں نہ لے کے جاتے تو رسائی تو ہماری وہاں ہونی چاہیے تھی اور وہاں پہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے بہت زیادتی ہو چکی. دیکھیں یہ وہ ملک ہے جس میں ایم قاسی والا کیس ہو چکا ہے. وہ دور تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا. اس کے بعد ہمارے یعنی اس کو ہم نے امریکہ کے حوالے کیا، انہوں نے پھانسی لگا دی. اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت بڑا کیس ہوا ہے جس میں ریمنڈ ڈیوس کا تھا جی، اور اسی حکومت نے اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا کہ جبکہ اس سمر میں 3 امیجیٹ موات ہوئی ہیں اور 7 لوگ اس اموات کی مد میں سر بازار نہیں 3 تو اس حادثے میں اس نے قتل کیے نا. پھر جب وہ معاملہ ریزالو ہوا تو 7 لوگ اس کے بعد مرے ہیں اس دولت کی تقسیم پہ. شریف صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے جو مشیر خارجہ صاحب ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، یہ میں سمجھتا ہوں دل کو تسلی دینے والی بات ہے. ہمیں پسپائی ہوئی ہے. اچھا میں بالکل آپ کو کلیئر بتا دوں، انہوں نے کہا جی ہم مشاورت کے ساتھ عالمی عدالت میں گئے ہیں. بنیادی طور پر تسلی ہے سر، میں عرض کروں بنیادی طور پہ یہ بات پہلے سمجھنے والی ہے کہ ہم عالمی عدالت میں نہیں گئے، وہ گئے تو ہم نے وہاں پہ جا کے اپنا موقف دیا ہے. اور جس بندے کو ہم نے بھیجا ہے وہ 90 منٹس میں سے 40 منٹس اپنی بحث بھی نہیں دے سکا، کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا. پاکستان میں ابھی وحید بھائی نے بات کی ہے، اس بات کو سمجھنے والی بات ہے. بھائی ایک آدمی ہمارے سامنے نہیں اوپنلی کہہ رہا کہ میں اس ڈیوٹی پہ تھا کہ اس ملک کو ڈی اسٹیبل کرنا ہے، فلاں کو میں نے، وہ عام آدمی نہیں ہے، فلاں کو کیا ہے. اس کے بعد وہ ہمارا نقصان ہوا ہے حاضر سر، یعنی یہ نہیں ہوا ہے کہ وہ ہمارا جو یہ بات کر رہا ہے وہ نقصان نہیں ہوا، جو یہ بات تسلیم کر رہا ہے وہ ہمارا نقصان بھی ہوا ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم وہ بات نہ منوانے کی ضرورت، جو مقصد انڈیا کا تھا وہ ہم نے پورا کرا دیا کہ اس کی پھانسی رکوا دی گئی. ٹھیک، یہ ہوا ہمارا عمل درآمد رک گیا، عمل درآمد روک دیا گیا ہے. اب ہم اس کو کس طرح کرتے ہیں، کس وکیل کو کرتے ہیں، یہ لنگر آن ہو جائے گا. جب یہ لنگر آن ہوگا تو مجھے ڈر ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ جو اس ملک کی بنیادیں ہلانے کے لیے مقرر کیا تھا را نے، اس کو یہ چھڑوا کے لے جائے. ٹھیک، یہ ہوگی ہماری تذلیل. ٹھیک، وہ عالمی عدالت اس وقت کہاں ہوتی ہے جب کشمیر کے اندر ظلم جبر ہو رہا ہوتا ہے، گجرات میں قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، پوری دنیا میں برما میں مسلمان جو ہیں وہ زیر عتاب ہوتے ہیں، اس وقت یہ عدالت پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بات آپ کی میں اس حد تک آپ سے متفق ہوں کہ اگر خدا ایک قاتل جس نے مظلوموں کا، بے گناہوں کا قتل عام کیا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک ٹیم آئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ چلی گئی ہے، تو ہم مثلا وہ عدالت اسے کہہ رہی ہے کہ اس کی پھانسی کا عمل درآمد رکا دیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ اگر عدالت ہوتی تو وہ کہتی کہ اس کو 1 منٹ ضائع کیے بغیر پھانسی لگا دی جائے، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو پکڑ لا کے ان کو بھی سر عام پھانسی لگا دی جائے. میں وحید عالم صاحب نے بات کی ہے، سب سے زیادہ نقصان تو ہمیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جانی، مالی، معاشی، ہر طریقے سے ہم نقصان میں ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی تذلیل ہو رہی ہے. ایک بات، اور ہم جو ہے سفارتی طور پہ بھی یعنی اکیلے ہیں پوری دنیا میں. کی طرف سے عبوری حکومت آرڈر آیا، لیکن پاکستانی حکومت اپنا موقف وہاں پر واضح طور پر بتا چکی ہے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے جس میں آپ کا کردار نہیں بنتا. اب بحث آنے والے دنوں میں اس پر ہونی. اچھا، کردار کا تعین بھی ہونا ہے نیکسٹ پیشی پہ. ہاں، یہ تو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس حد تک درست بات ہے. بہرحال ہم جو موقع پاکستان کا نا بڑا سالڈ ہے. اچھا، پوچھتے ہیں میاں صاحب، مجھے بتائیں کہ یہ بھی آرڈر میں بتایا گیا ہے کہ جو آرڈر ہے نا اس میں ایک تو ایکسیس کے لیے نہیں کہا گیا، دوسرا صرف کہا گیا کہ جب تک یہ مقدمہ چل رہا ہے تب تک اس کو پھانسی نہ دی جائے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی وہ سننے کے مجاز ہے یا نہیں، اس پہ ابھی فیصلہ ہونا ہے. میں ایک بریک لے لوں تو بریک کے بعد آپ ہی سے پوچھوں گا. ناظرین، چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو ہم جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے دورہ سعودی عربیہ پہ بات کریں گے، ساتھ ساتھ کلبھوشن کے کیس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے کے دوران وہی بات ہو رہی تھی، کل بھی یہی بات ہو رہی تھی. شبیر سیال صاحب ہمارے محترم ہیں، یقیناً ان کی بات درست ہے کہ جو فل فلیج، میں تینوں پروگرامز میں میں خورشید قصوری کا حوالہ دے چکا ہوں، فل فلیج وزیر خارجہ اس ملک کی ضرورت ہے جو کہ ایسے معاملات میں ڈے اینڈ نائٹ پروپیگنڈا کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو اگر ہم کم از کم کنسنسس کر کے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا وزیر خارجہ اسی پارٹی کا ہو جس پارٹی کی حکومت ہے، اگر کوئی قابل آدمی اپوزیشن میں بھی بیٹھا ہے تو اس کو بھی آپ وزیر خارجہ لگا سکتے ہیں. یہ دنیا میں ہوا ہے قابلیت کی بنا پہ. جی میاں صاحب، پتہ نہیں اس میں وزیر اعظم صاحب کو کیا آپ کے پاس مشاہد ہے، مجھے یاد پڑتا ہے دیگر ایسے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ قصوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہاں پہ نیو یارک ان کے ساتھ گیا، وہاں پہ بھی ہم نے سوال کیا براہ راست. سرتاج عزیز صاحب بھی موجود تھے اس وقت، ان کی موجودگی میں ہم نے سوال کیا. سر آج پردہ ہی اٹھا دیں کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگے ہنس پڑے آگے سے. یعنی اس کا کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. اور پھر یعنی اکثر جواب جو سرکار کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ مشیر خارجہ کے طور پہ، یعنی وہ خود کنسنٹریٹ کر رہے ہیں وزارت خارجہ پہ، وزیر اعظم، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں براہ راست اس کو زیادہ اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں. حالانکہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ایک پالیسی، ایک ویژن دیتا ہے، دیکھا جائے تو ایک ویژن اور ایک فریم ورک دیتا ہے جس کے تحت آپ کے وزیر خارجہ ہوئے، وزیر داخلہ ہوئے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا پھر وہ آپ کے سفارتکار سے ان ٹچ ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اس میں کوئی ان کو خام خواہ کے خدشات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جس پہ وہ خام خواہ لیت العال سے کیوں کام لے رہے ہیں. ایک وزیر خارجہ جو ہونے سے آپ باقاعدہ پرو ایکٹیو طریقے سے فورن پالیسی کو پرسیو کر سکتے ہیں. بالکل بین الاقوامی سطح پہ آپ کو پوری دنیا میں جب آپ میدان میں کھیلتے ہیں تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائی بھی ہوتی ہے، برا بھی ہوتا ہے. اس میں ضرور سے زیادہ خدشات کا جو اظہار ہے وہ اس میں حساس ہو گئے ہیں. ہاں جی، حساس ہو گئے. تو دیگر آپ جو میں نے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے وہ ذرا بتا دیں کہ یہ جو ہمارے محترم کلبھوشن صاحب ہیں، جن کو محترم کہنا ضروری ہو گیا، اب ان کی پھانسی اب رک گئی ہے، ان کا کیا بنے گا مستقبل قریب میں؟ دیکھیں کلبھوشن کی جو پھانسی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے.
فوج اس پھانسی کی عمل درآمد کے فیصلے کا پورا تحفظ کرے گی. بالکل ٹھیک. اور اس میں فوج کا ان پٹ جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا. اور یہ نہیں ہوگا کہ فوج بھی ملک کا سب سے ایک اہم ادارہ ہے جو اس ملک کے تحفظ کے لیے کمیٹڈ ہے. جب انہوں نے اس ایک کمٹمنٹ کے ساتھ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیصلہ کیا ہے اور اس میں یعنی پورے شواہد آئے سامنے, مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان ہے, تو اس صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے یا فوج ہماری یا پبلک بھی ہونے دے گی بیان سے جو ان کا ایکس جج سپریم کورٹ کا مرکنڈے جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جیسے یہاں سے اٹھ کے کوئی رنگیلا اٹھ کے کوئی بات کرے اور ہم اس کو اہمیت دینی شروع کر دیں جی اس کی بات کی کوئی اہمیت ہے. اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے کہ جو بغلیں بجا رہا ہے بھارتی میڈیا, اس کے بارے میں بھی آج جو سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے, انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ انڈین میڈیا سے ہم ٹریپ نہ ہو, ہمارا میڈیا انفلوئنس نہ ہو. میں میڈیا کی یا کسی جج کی بات سے مجھے اتنی اہمیت نہیں ہے. مجھے تو اپنے ملک کے وقار کی عزت کے ساتھ پیار ہے. دیکھیں جس ملک میں ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے اتنا جرم یہاں پہ کیا ہے, ہماری ریسپیکٹیبل آنریبل فورم عدالت اسے سزائے موت دے, ہم اس سے کیوں امپریس ہو رہے ہیں اس عالمی عدالت کے جس نے پوری دنیا میں ہونے والے ظلم کو تو کبھی دیکھا نہیں ہے. اور پاکستان میں باقاعدہ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی الزام تراشی کی ہے, وہ سارے شواہد اکٹھے ہو گئے ہیں جس سے وہ ثابت ہو گیا. درست ہے کیونکہ بڑے سینسٹیو ہم کیوں انڈین میڈیا لکھ رہے ہیں, سوال لے لیں, میڈیا کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے خام خواہ اس ایشو کو ہائپ کریٹ کی ہے کیونکہ ایسے جاسوس تمام جو دشمن ممالک میں ایک دوسرے کے پکڑے بھی جاتے ہیں, ان کو پھانسیاں بھی لگتی ہیں, سزائیں بھی ہوتی ہیں, اس ہائپ کریٹ کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ اس حد تک چلا گیا. میرا خیال ہے میڈیا ایشو ہے, بائی لاس جو ہے نا اس آدمی کی جان چھوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک, اگر ہم سفارتی کمزوری کسی کی وجہ سے کہ ہم اس میں کہیں کمزور ہو جائیں تو ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے جس میں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت اس کی مجرم ٹھہرے گی. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو بالکل واقعی یہ بات درست ہے. ہم قانونی طور پہ کہیں کمزور نہیں ہیں, ہم سفارتی طور پہ کوئی مسٹیک کریں گے کیونکہ جس ملک کا 400 لوگ ہیں وزیر خارجہ ہی نہیں ہے, تو اس ملک میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ حکومت کی ڈائریکٹ ناکامی گنی جائے گی. اس میں کوئی قانون کا نقطہ نہیں ہے. کیوں ہم اب عالمی عدالت ہم کیوں نہیں کیس لے کے جاتے؟ کیا انڈیا کشمیر میں ظلم نہیں کر رہے؟ کیا انڈیا نے ہمارا پانی یہ نہیں جاتا نا, وہ کہتا ہے بائی لیٹرل ایشو ہے, یہ ہمارے درمیان معاملہ کر رہا ہوں نا جی. نہیں بائی لیٹرل نہیں, جس میں انسانوں کی جان سیاہ ہو رہا ہے نا جی, جنوسائیڈ جو ہے وہ اس میں جا سکتے ہیں. نہیں ہم گئے ہیں نا, ہمارا تو کیس وہاں پڑا ہوا ہے. نہیں تو اگر وہ نہیں جاتے تو ہمیں کیا مجبوری پڑی ہوئی کہ ہم عالمی عدالت میں جا کے جواب دیں, ہم اسے پھانسی دیں. ٹھیک, عالمی عدالت کی کون ہوتی ہے جو ہمیں روکے؟ بات یہ ہے جی کہ موجودہ حالات میں یہ اتنا بات کر دینا آسان ہے لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں, جو یہ بتا دیں ناظرین کے لیے کہ چونکہ آپ کو علم ہوگا, ظاہر پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے آپ مشیر خارجہ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی سب کے ساتھ مشورے کے ساتھ یہ جو بھی ہم نے کیا ہے سب کے ساتھ مشورے. اب سب میں کون کون تھے؟ دیکھنا جی بڑا سب میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے, سب میں ہمارے ادارے بھی ہو سکتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اس وقت قومی سلامتی کا علم بردار ادارہ جو ہے وہ ہے فوج, افواج پاکستان. ٹھیک ہے, انہوں نے باقاعدہ وکیل کو بلا کر اس سے مشاورت کی اور دوسرے جتنے ہمارے مشاورتی لوگ تھے اس پینل میں, وکلا تھے اور جو لوگ تھے, سب نے اس کے ساتھ مشاورت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیل کا تقرر اور اس نے جو بحث کی. نہیں, آرمی چیف نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ بھی کام ہم نے کیا کہ وکیل کیا. دیکھیں نا مشاورت ہوگی نا, نہیں انہیں کرنی بھی چاہیے تھی, دیکھیں کیونکہ کیس انہوں نے سنا ہے, ٹھیک, فیصلہ انہوں نے دیا ہے, ثبوت ان کے پاس ہے. شبیر صاحب یہ اہم بات ہے, یہ اس کا جواب میں ثبوت ان کے پاس ہے. ثبوت اب جب وقت آئے گا تو انہوں نے پیش کرنے ہیں وہاں پر کہ جناب اس نے یہ اقرار کیا ہے اور اس اقرار کے تحت یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو اس کو ہم نے اسے سزا دی ہے, اب آپ کیا کہتے ہیں, جو کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہم نے اپنا جو موقف دیا ہے وہاں پر کہ قومی سلامتی جو ہماری اس نے بریچ کی ہے اس کے اوپر آپ کی عدالت جو ہے وہ دائرہ کار نہیں آتا, وہ اس پر آ کر ہمیں یہ نہیں کہہ دائرہ اختیار نہیں ہے اس کا. ابھی بھی عبوری حکومت, عبوری آرڈر ہے, جس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا.
نہیں یہ تو بلکہ یہ سب کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ ایڈوائزری عدالت ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، یہ اس کا آرڈر نہیں ہو سکتا، یہ ایڈوائز کر سکتی ہے آپ کو. ہاں ٹھیک ہے. اچھا شبیر سیال صاحب، آپ سارا کام یہ ذرا میں پہلے معذرت قبول کیجئے گا اگر میرے سوال سے آپ کو تھوڑی سی ہو، کہ فوج فیصلہ کرے وکیل کا، فوج فیصلہ کرے پھانسی کا، فوج فیصلہ کرے ہم نے وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا، فوج فیصلہ کرے لیٹر نہیں لکھنا، فوج فیصلہ کرے کہ وزیر خارجہ نہیں رکھنا، تو قصور نواز شریف کا. یہ ذرا مجھے بتائیں گا. آپ اس کو تھوڑا سا میں جملے کو میں رسک لے رہا ہوں، آپ باقی جو میں بڑا رسک لے کے سوال کر رہا ہوں. نہیں بالکل آپ اس میں کوئی رسک نہیں، اپنی جو پارٹی ہے اس کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں. یہ اس کا جواب آج میں جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. بھئی فوج کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. آپ اس تو پھر آرمی چیف صاحب نے کیوں کہا میرے ایک منٹ کہ جی وکیل ہم نے کیا کر دی عدالتیں ہم نے آلریڈی نہیں بتائیں نا ذرا انہوں نے کیوں کہا. عدالتیں کہاں سے بات سنیں. فوجی عدالتیں اس یہاں کی آنریبل اسمبلی سے منظور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ مقدمہ چلا. ٹھیک ہے نا جی. اب ایک اس میں فلاز آیا. لیکن اب آپ نے اگر بات کی ہے تو مجھے بتائیں نا جندال سے ہمیں خفیہ ملاقات کی پرائم منسٹر کو کیا اس کی بھی وضاحت انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے نا جی. میری ایک منٹ بات سنیں. ایک تو میں نہ ماننے والی پالیسی ہے نا آج سرکار عزیز نے کہا بھی اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہوا. دیکھیں فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا. جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے نا جی، جب جرم کرتا ہے تو وہ جرم کا اقرار نہیں کرتا ہوتا، اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے. اب آپ اس کو یہ نہ کہیں. میں یہ نہیں بات چاہ رہا تھا آپ نے مجھے جواب مانگا نا. آپ جواب صرف یہ بتائیں کہ آرمی چیف کو کیوں ضرورت پڑ گئی. آپ مجھے بتائیں کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مودی آتا ہے اسے بغیر ویزے کے 300 بندوں کی دعوت کر دیتے ہیں اور جندال سے ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو نہ کہیں آپ. پھر آپ کہتے ہیں فوجی عدالت. مجھے جواب دیں آپ کیوں گئے عدالت میں، عالمی عدالت. اب آپ جواب دیں مجھے. ہم کسی عدالت میں نہیں گئے. عالمی عدالت میں آپ کیوں گئے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ لیٹر لکھ دیتے. میں آرمی چیف نہیں ہوں. اس وقت وزیر خارجہ جو ہے وہ آرمی چیف نے نہیں مقرر کرنا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے مقرر کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اس تمام کام کی ذمہ داری پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے، حکومت وقت کی ہے. اس کی میں نے آگے پہلے کہا ہے کہ قانونی طور پہ یہ کیس کہیں بھی کمزور نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ سفارتی ہے. ٹھیک. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف کیوں کہہ رہا ہے. آرمی چیف نے صرف یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ فوجی کورٹ میں کوئی کیس تھا، اس کو اب صرف ڈیتھ آرڈر جاری ہونے تھے، اب اس کو ڈیلے کرایا گیا. اور میں برملا کہتا ہوں یہ جندال اور پرائم منسٹر ملاقات کے بعد ہوا ہے، وہ عالمی عدالت میں گئے کیونکہ ان کو رستہ ہی نہیں تھا. اچھا ناظرین ایک بڑی اہم بات ہے کہ اب میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میں نے جواب لینے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں ملا. میں اس کی یہ وضاحت کروں گا کہ آرمی چیف نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم کسی کو پرفارم نہیں کرنے دیتے، ہم کسی کے اختیارات کو ناجائز سلب کرتے ہیں، اگر یہ اپنا کام کر رہے ہوں تو ہمیں یہ کام نہ کرنے پڑیں جو ہمارے کام نہیں ہیں. کیوں جی ایسے ہی بڑے انفارچونیٹ ہے ویسے. باقی یہ دیکھیں یہ بات ایسی ہے کہ ہمارے ہاں جو جرنلسٹ ہیں وہ بعض کا آڈیٹوریم میں وہ تشریف لائے تھے. بالکل. اور وہاں پہ بات چیت چلی تو ایک جرنلسٹ نے یہ سوال کر دیا تو تقریباً یہ تھا کہ سوال کے بعد ان کی سادگی کہیے یا بہرحال وہ کہ چیف نے یہ مناسب سمجھا. اب دیکھیں چیف نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے جو پہلی آپ لوگ ہم تبصرے کرتے ہیں انہوں نے دو باتیں کی. انہوں نے اتنی خوبصورتی سے جواب دیا. انہوں نے کہا جی پہلا فیصلہ میں نے کیا جی تو اس پہ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ نے اور دوسرا فیصلہ جب یعنی فیصلہ کیا جب ٹویٹ واپس ہوئی تو پھر انہوں نے کہا جی میرے بیٹے نے مجھے سراہا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم سب لوگ تبصرے کرتے ہیں ٹی وی پہ. ہم کہتے ہیں جی 5000 فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے. انہوں نے بتائی جو تعداد وہ 20,000 ہے. 20,000 سے بھی زائد ہے. اب دیکھا جائے تو جو فرام دی ہارسز ماؤتھ جو ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف بات کر رہا ہوگا وہ فکر کافی مستند ہوگی. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ہمارے جو فوجی جوان راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے ہیں. انہوں نے کہا ان کو آرام کا موقع نہیں ملتا. دیکھیں اگر بطور انسٹیٹیوشن کے تو اس کے یار ہم لگے ہوئے ہیں. پاکستان میں یہ واحد ادارہ ہے جس کے بطور انسٹیٹیوشن اس کے اوپر آج تک کسی کی کوئی انگلی نہیں اٹھی ہے. ٹھیک ہے. ہم بہترین کارنامے میں پہچانے جاتے ہیں اپنی مسلح افواج کی وجہ سے. اب بطور پرسن چاہے وہ کوئی بھی جنرل ہے چاہے وہ اگر اس کا کوئی ایٹیچیوڈ یا اس کی کوئی ذاتی جو عمل ہے اس وجہ سے ہم کہیں بند گلی میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے انسٹیٹیوشن کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. بطور انسٹیٹیوشن ہم اس پہ کلیئر ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں آتا ہے. بطور پرسن
کوئی اگر کرتا ہے چاہے وہ مشرف ہے ضیاء الحق ہے یا اور پیچھے بھی چلے جائیں یا اس طرح کے کوئی عمل ہے تو اس پہ میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن اس کا جواب دینی ہے وہ پرسن ہی ہے. اچھا اس میں یہ ضروری ہے کہ جی ہم کم از کم یہ ڈیفائن ضرور کر لیں ہم نے اپنی پارٹیوں کا تحفظ کرنا ہے یا ان کے تحفظ میں خواہ وہ غلط کریں خواہ وہ صحیح کریں حکومت ہو اپوزیشن ہو اس کی بات کرنی ہے یا جب پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچے خواہ وہ حکومتی پارٹی کے نمائندگان ہو خواہ وہ اپوزیشن کے نمائندگان ہو ان کو پاکستان کے لیے بات کرنی ہے. بریک کے بعد بات کروں گا اور ساتھ میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے سربراہان مملکت کی وہاں پہ سعودی عربیہ میں اس کی کیا اہمیت آنے والے وقت میں بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جب ٹرمپ پہنچے ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا سعودی عربیہ میں ریاض میں تو یہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ جی ان کے ساتھ ان کی بیٹی داماد اور ان کی اہلیہ اور جس طرح سے سرگرمی سے وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس کے اثرات آنے والے وقت میں اسلامک ورلڈ پہ اور پوری دنیا پہ کیا پڑیں گے کیونکہ اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان کے کم از کم اس کے ہونے کے بعد کچھ ضرور ایسے معاملات ہوتے ہیں یا تو امن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں یا پھر خدا نخواستہ پھر کوئی ایسی برائی ہوتی جیسے عراق کے ساتھ چڑھائی ہوئی تھی یا ایران عراق جنگ ہوئی تھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب یہ کیا کرنے آئے ہیں وہاں پہ یہ کیا کر کے جائیں گے کیونکہ یہ بہت خوب اس پہ لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں میاں صاحب اور یہ انٹرنیشنل سیاست کو بھی جانتے ہیں. جی میاں صاحب کیا ہونے والا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان میں سمبولزم جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے کہ سمبولک ہے یہ سارا ٹرمپ کا وزٹ جو ہے اس میں عرب امریکہ سربراہی کانفرنس کا نام دیا گیا ہے. دیکھیں عرب ورلڈ کا ایک میجر چنک جو ہے وہ پہلے ہی امریکہ کے ساتھ الائن ہے. اچھا تھوڑا سا سر پڑ جلتے ہیں لیکن میں ایک لفظ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج شاہ سلمان ایک حد گزر گئے وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے. جی یہ بات بھی چاہیے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت یہ اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس ہوتی رہتی ہے. کچھ ہمارے دوست یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی حال ہی میں ایک 41 ممالک کا ایک فوجی اتحاد پہلے بتایا نا باعث رحمت کس طرح سے نہیں میرا خیال ہے یہ بھی سلپ آف دا ٹنگ ہے جذبات میں آگے وہ کہہ گئے اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے. یہاں بھی احتیاط برتی گئی. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ظاہر شاہ سلمان کے بارے میں آپ ایک بہت بڑا یعنی نام ہے. ہم سعودی شہری نہیں ہے پاکستانی ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں نہیں کہنا چاہیے. اس میں اسکارف کا بھی دیکھیں پہلے کسی زمانے میں جب ملکہ برطانیہ انہوں نے کہا جس لباس میں مرضی آ سکتی جس لباس میں مرضی آ سکتی. اب دیکھیں دنیا میں الائنمنٹس ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت اور بہت زیادہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے. ٹھیک اور اس جوڑ توڑ میں دیکھیں اب رشیا جو کبھی حریف تھا امریکہ کا وہ اب کسی حد تک اس کا حلیف بنتا جا رہا ہے بلکہ دوستی ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس دور میں اب چین جو ہے بہت بڑی ایمرجنگ پاور ہے. چین کو آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکنامک پاور. مجھے چین کے مجھے چین کے بڑے لیڈرز ملے چین جانے کے دوران اور چین کے بعد بھی آگے ادھر بھی ملے تو وہ مجھے کہیں گے جی آپ ہمیں کس طرح دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکنامک پاور کہتے ہیں ہم تو نمبر 1 ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے وہ کہتے ہیں جی جاپان جو ہے اس کے اوپر قرضہ ہے $1 ٹریلین کا امریکہ کے اوپر $1 ٹریلین کا قرضہ ہے. ہمارے اوپر ایک ٹیڈی یعنی پینی کا قرضہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور جتنی انویسٹمنٹ ان کی امریکہ میں ہے جی اور وہاں آپ گئے وہاں مقروض بھی ہے. تو یہ ہے کہ یہ الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. اس میں اپنے طور پہ یہ ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ری الائنمنٹ کو زیادہ ری انفورس کریں. بالکل ٹھیک اس کی کوشش ہو رہی ہے. لابنگ ہو رہی ہے. جی شبیر صاحب میں تو میاں صاحب کی بات سے تھوڑا سا آخر میں اس جو بات انہوں نے کی اس میں یہ صرف ایک ہی بات ہے امریکہ کو اپنے پاؤں ورلڈ سے جو ہے نا وہ اکھڑتے نظر آ رہے ہیں. وہ اس صورت میں کہ پوری دنیا میں ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے اس نے جو ترقی پذیر ملک ہے ترقی یافتہ نہیں ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ اس نے الائنس کیا اور ترقی پذیر ملک کو اس نے ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے آج تک کام کیا. لیکن اسامہ بن لادن کا پٹ کرنا اور پھر اس کو دہشت گرد قرار دینے سے لے کے آج تک انڈیا کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور پاکستان کو اپنا الائی کہنا اور اوپر یہ دوہری پالیسی ہے. اور دوسرا معاشی طور پہ ہر
तरक्की वजीर मुल्क के अंदर अपनी पेनिट्रेशन रखना किसी ना किसी सूरत में, कोई नुमाइंदगान की कभी वो मुख्तलिफ यहाँ पे आपने देखा है वो पीछे एक फोर्स ही आ गई थी बड़ी, आपने इस्लामाबाद में काला क्या नाम था जी उसका, ब्लैक वाटर, इस तरह के केसेस करना। अब हुआ ये है, आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में गैर मकबूल तरीन यानी सदर होने के बावजूद हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में ये पहला बंदा है कि पहले इधर वो मुंतखब हुआ है और उधर मेरा ख्याल है इससे पहले ये वाकया, क्योंकि वो रियल लोग हैं और उन्होंने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया। अब इसको वो हमदर्दी जरूरत है जो इसको जो है वो अमेरिका के घर पे नहीं है। अब सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त मेरा ख्याल है कि आप समझ ले कि डॉन है, और इंडिया में भी उसका इन्फ्लुएंस है, इंडिया भी वो इन्फ्लुएंस रखता है। अब ये जो पावर्स हैं ये वो हैं जो चाइना के साथ वो चाहता है कि अलाई ना हो, ठीक, क्योंकि चाइना अगर पावर में आता है तो अमेरिका बिल्कुल डिस्टेबल होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो बदमाशी है वो आखिरी सांस ले, बिल्कुल ऐसा ही, क्यों उसके मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया, आपको पता है। तो फिर तो इनडायरेक्ट फिर ये ममालिक उसको सहारा दे रहे हैं। सुन ले, उसने एक इंकशाफ किया कि जी मैं रूस की मदद से जीतता हूं। अब आप अगर माजी में चले जाएं तो आपको पता है रूस और अमेरिका के ताल्लुकात की क्या पोजीशन, ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रंप साहब अपनी उसके साथ अब उनकी अपोजिशन ने वही किया जो आप यहां नवाज शरीफ के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, नहीं उसकी अपोजिशन ने नहीं किया, ये अवाम ने किया है, अवाम का उसमें अमल है, कोई लीडर अवाम जी बिल्कुल ना बिल्कुल, इसको पहले क्लियर कर लें। हम नवाज शरीफ के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो डिमांड कर रहे हैं जो कुछ साबित हो रहा है, हम इल्जाम नहीं लगा, मेरा मतलब आप मोदी का यार कह रहे हैं, वो उसका रशिया के प्रेसिडेंट का यार कह रहे हैं, हम तो जो साबित शुदा बात है उस पर बात कर रहे हैं ना। जी भाई साहब, मेरे घर तो नहीं आया मोदी, या आपके घर आया? जी भाई आलम बगैर वीजे के आपके पास जितनी बातें हम तो इसको खड़े नहीं करने देते। मैं आज कर रहा हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है, और उसमें जो आपने बात उसकी ट्रंप की अमेरिका के दौरे की मैंने उस पर कमेंट्स किया, ठीक, मैंने अपोजिशन की, और वहां किसी अपोजिशन ने लीड जी आलम खान साहब बात जो उसके है कि जनरल परसेप्शन ये है कि अब वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज में शिरकत करके, जिसमें पाकिस्तान भी जाएगा, दीगर ममालिक भी जो अलहाक में वहाँ मौजूद होंगे, गालबन 16 हैं या इससे अबव ममालिक हैं, वहाँ पे ये अपने आप जो है को बचाने के लिए ये गेम सारी हो रही है, ये शबीर साहब का कहना। देखिए जी, ये तो अभी आने वाले दिनों में ये बात वाज़ेह होगी कि इसके असरात क्या हैं, किस तरफ ये जाती है, लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल है, इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि आपने देखा कि मुत्तहिदा जो अफवाज बनी वो उसमें रहील शरीफ साहब भी उनके कमांडर इन चीफ वहाँ बन करके एक पहलू था दुनिया के लिए, बहुत बड़ा पहलू है। फिर अब जो चाइना में वन रोड वन बेल्ट ये जो हुआ मंसूबा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें इंडिया समेत अमेरिका भी तनहा हो रहा है। बिल्कुल ठीक, उसमें इंडिया ने शिरकत ही नहीं की। यहाँ पर मैं एक बात और करता जाऊँ, जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान तनहा हो रहा है वजारत खारजा के तौर पर, हम कामयाब तरीन लोग हैं वजारत खारजा के लिहाज से, यानी हम उसमें शामिल हैं। इंडिया अकेला पत्ता अभी तक नहीं खेला है, पत्ते खेल रहा है कि कामयाब है हर जगह पर। आपने देखा कि कश्मीर के मौजू पर भी हम कामयाब है, अभी हम कामयाब है, हर जगह पर कामयाब है, नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कामयाब है सब जगह। यहाँ नहीं, ये चाइना की बात है, चाइना की, चाइना नहीं, इंडिया शरीक नहीं हुआ है, जो मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, उस बेल्ट में आते हुए चाइना ने, उस बेल्ट में आते हुए इंडिया, मैं अर्ज करूँ उसकी एक वजह कि इंडिया चाइना अपने खुद को चाइना के इक्वल समझता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नहीं, उसकी तो ख्वाहिश थी, ऐसा नहीं। वो देखिए जिस वहां तो अंदर लगी कि कोई तरीके चल रहे हैं इंडिया में। आप मुझे बताएं, सी पैक के ऊपर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में किसको तकलीफ हुई है? इंडिया को, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो बेसिकली चाइना से जेलस है, और वो समझता है कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो अगर तरक्की नहीं कर रही कि उसकी वजह चाइना है। ठीक, अच्छा वही साहब आप बात कर ले मुकम्मल। जी मैं बात कर रहा था कि ये जो मंसूबा इसका वन बेल्ट वन रोड है, ये भी उसमें इस कॉन्फ्रेंस में वो भी डिस्कशन यकीनन होगी। अच्छा वहां होगी सऊदी अरबिया, अहम मामला। अच्छा मियां साहब की मुलाकात तो नहीं हो सकेगी 1-to-1 जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो तो आज उन्होंने बताया जी वहां अलाउ नहीं है।
ہاں بس دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، لیکن آپ کی اعداد میں ہاں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ٹھیک، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، لیکن یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں اس کے باوجود ہوگی۔ اچھا چلیں نہیں، یہ چلیں خبر آ گئی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ خبر آ گئی ہے کہ ملاقات ہوگی۔ سائڈ لائنز پہ ہو سکتی ہے، ٹھیک، سائڈ لائنز پہ۔ لیکن دیکھیں پاکستان اس وقت محور بننے جا رہا ہے دنیا کا، ٹھیک، آپ ذرا دیکھیں کسی بھی صورت میں، اور اس صورت میں بھی، اس صورت میں بھی ایک جو متحدہ فوج بنی اس کی صورت میں بھی، روڈ بیک کی صورت میں بھی، سی پیک کی بھی صورت میں، ہر صورت میں پاکستان محور بننے جا رہا ہے، ایک امپورٹنٹ اس کی پوزیشن جو ہے وہ۔ اور پھر آپ نے اس میں یہ دیکھا ہوگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا نے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کو یہ رول بھی دیا کہ وہ ہانگ کانگ میں گئے، وہاں وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں اس میں ون روڈ ون بیلٹ میں۔ اور نہیں، جو چائنا کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے رائٹ لیفٹ رشیا کے پریزیڈنٹ کو اور اپنا رائٹ پہ نواز شریف صاحب کو بڑا پروٹوکول دیا ہے۔ بڑی تو اس میں میں آپ کے وزراء اعلیٰ چاروں وہاں موجود تھے۔ میں چھوٹی سی بات، اب پہلے پہ سیاسی بات نہیں، سیاسی بات کریں جی پلیز کریں، ضرور کریں۔ کہ ون روڈ ون بیلٹ کا منصوبہ ہوا، 26 ممالک وہاں پر گئے اور 1600 مندوبین گئے۔ ٹھیک، یہ سارا منصوبہ ٹھیک تھا کہ انفراسٹرکچر بنا دیا جائے کاروبار کے لیے، کاروباری۔ میں یہ پاکستان میں جو کم علم لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے بہت ضروری سب ہے۔ سے پہلے ضروری جی میاں صاحب، آخری دیکھیں ون لمحہ۔ بیلٹ ون روڈ کا ایک جو تصور ہم نے غلط العام بنا لیا نا کہ پاکستان کو چین کو شاید بھیک میں دے رہا ہے، پاکستان نے جیو اسٹریٹجیکلی کوالیفائی کیا ہے اس کے لیے، اچھا، یعنی جیو پاکستان کوالیفائی کیا ہے، اور اس کوالیفیکیشن کے نتیجے میں یہ پروجیکٹ آیا ہے جسے ہم سی پیک کا نام دیتے جی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ون بیلٹ ون روڈ کا ایک اہم میگا منصوبہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں پاکستان جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس میں بینیفٹ لے رہا ہے، اور میرے خیال ہماری ساری جماعتیں بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ آگے یہ ہے کہ اس میں شفافیت کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ اس میں کوئی کمزوری نہ رہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارا مسلمان ڈھانچہ جو ہے وہ تھوڑا سا متحمل نہیں ہوتا بعض کا بہت بڑے میگا پروجیکٹس کو صحیح معنوں میں ہینڈل کرنے کا۔ بہت شکریہ جناب میاں سیف الرحمان صاحب، شبیر سیال صاحب، وحید عالم خان صاحب، گفتگو ہم نے کی۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخر میں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی دنیا جہان میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آخر میں کیا پاکستان کے حق میں نکلتا ہے تو یقیناً وہی ہمیں چاہیے، وہی اچیومنٹ ہمیں چاہیے۔ آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔